अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, आज इमरान खान साहब के हवाले से जो उन्हें 3 साल कैद की सज़ा हुई थी तोशा खाना केस में सेशन कोर्ट से, और हुमायूं दिलावर साहब ने उन्हें 3 साल कैद की सज़ा सुनाई थी, तो उसके खिलाफ उन्होंने अपील दायर की हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और उसकी जो समातें हैं और जो दलाइल हैं वो मुकम्मल हो गए थे कल। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक साहब, उनके अदालती अमले ने तमाम वकला को इन्फॉर्म कर दिया कि जो फ़ैसला है वो आज सुनाया जाएगा। और इससे पहले कहा गया था, जब कल दलाइल मुकम्मल हो गए थे इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ साहब की तरफ से, वैसे तो उन्होंने कहा था कि मैं 4 पॉइंट्स पर बात करूंगा, लेकिन वो एक पॉइंट पर उन्होंने बात की। और आमिर फ़ारूक साहब ने कहा यार ये कोई इतना लंबा चौड़ा केस नहीं है, इसको जल्दी हमने वाइंड अप करना है। और कहा जा रहा था कि कल ही फ़ैसला सुना दिया जाएगा, और वकला ने इंतज़ार भी किया, मीडिया ने भी इंतज़ार किया, लेकिन फ़ैसला नहीं सुनाया गया। और अब कहा जा रहा है कि ये फ़ैसला आज सुनाया जाएगा 11:30 बजे। अब सब लोग अपनी अपनी अंदाज़े लगा रहे हैं, प्रिडिक्शंस कर रहे हैं। अब क्या हो सकता है, क्या फ़ैसला इमरान खान साहब के हवाले से आ सकता है। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब की जो सोशल मीडिया टीम है वो हर्जा सराई भी कर रही है आमिर फ़ारूक साहब के ख़िलाफ़, और दीगर दरख्वास्तें भी उनके सामने लगी हैं। और ये पीटीआई मत भूले कि अभी एक जो मेजर अपील है वो भी अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने सुननी है। और केस का फ़ैसला क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांस तो ये भी है कि हो सकता है कि कोई जज ही ना आए, किसी जज की तबीयत ख़राब हो जाए। अब 2 जज हैं बीच में, एक तो आमिर फ़ारूक साहब हैं और एक तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं। तो डिलेइंग टैक्टिक्स का कोई भी तर्ज अमल इख्तियार किया जा सकता है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि फ़ैसला जो है वो सुनाया जाएगा। और पॉसिबिलिटी है कि इमरान खान साहब की ज़मानत हो जाएगी। ये कहना कि ज़मानत नहीं हो सकेगी तो मुझे ऐसा चांस फ़िलहाल नहीं लगता। बाकी ये है कि डिलेइंग टैक्टिक्स का कोई ना कोई मामला हो सकता है, लेकिन मैं इस मामले में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जो वक्त कम है और मुकाबला जो है वो सख्त है। और कुछ दिन रह गए हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की रिटायरमेंट में। अब अगर वो इसको डिले करते हैं ज़्यादा तो वो बहुत अजीब लगेगा, और वो नज़रों में आएगा कि आमिर फ़ारूक साहब वाकई ही ज़मानत नहीं कर रहे और मामले को लटका रहे हैं। तो अब ये दिन ऐसे ऐसे खींच के इन्होंने यहाँ तक तो कर दिए हैं, तो अब मेरा ख़्याल है कि वक्त आ गया है कि इमरान खान साहब की गालबन ज़मानत हो जाए। क्योंकि अगर आमिर फ़ारूक साहब ना करते तो फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चले जाना था, तो ज़मानत का फ़ैसला हो जाएगा, तो फिर दूसरी जो अपील है उनकी इमरान खान साहब की वो खुल जाएगी। जो इमरान खान साहब के फ़ैसले के हवाले से है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि ये जो मामला था तोशा खाना केस, ये कंप्लेंट ही नहीं बनती थी, और ये दायरा इख्तियार से तजावुज़ था कि मेरा जो ये केस सुना गया, हालांकि मेरा जो केस था वो लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के सामने लगा हुआ था। और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब पर उनको ये इतराज़ है कि आमिर फ़ारूक साहब से मैंने ये कहा था कि मेरी जो दरख्वास्त है वो वापस कर दी जाए, क्योंकि मेरा जो ये इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जो मेरी अपील थी और जो उन्होंने कंप्लेंट जो थी वो सेशन कोर्ट में की हुई थी, तो मैंने उसी के हवाले से दरख्वास्त दी हुई थी कि मेरा केस जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में चले। और मैंने चूँकि 2 दरख्वास्तें दी थी, एक लाहौर हाई कोर्ट में दी थी और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी थी इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़। ये तो अब सेशन कोर्ट में केस चल पड़ा ना इस्लामाबाद में, और इमरान खान साहब को सज़ा हो गई। ये पीछे अगर चले जाएं तो ये उस वक्त की बात कर रहे हैं जब अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ था। तो उस वक्त अभी भी इमरान खान साहब यही कहते हैं कि मेरे जो केसेस हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किए जाएं, या फिर जो पेशावर हाई कोर्ट है वहाँ पर ट्रांसफ़र किए जाएं। वहाँ पे नए चीफ जस्टिस आए हैं सरदार इब्राहिम खान साहब। तो जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक साहब, इनका जो फड्डा है इमरान खान साहब से तभी शुरू हो गया था कि इमरान खान साहब को शिकायत ही यही है कि जो आमिर फ़ारूक साहब हैं उन्होंने तोशा खाना केस के हवाले से जो दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दायर की हुई थी तो वो इन्होंने वापस नहीं की। और जो खान साहब हैं उनका जो उन्होंने जी बाँ है ना वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले ने फड़ ली सी,
تو اس وجہ سے وہ لاہور ہائی کورٹ کا جو لارجر بینچ ہے وہ کیس کی سماعت نہیں کر سکا، ورنہ ڈیفینیٹلی سیشن کورٹ لاہور ہائی کورٹ ہے وہ عمران خان صاحب کا جو یہ معاملہ تھا اس کو کالعدم قرار دے سکتی تھی اور یہ پھر معاملہ سیشن کورٹ تک نہ آتا۔ اب آگے جو معاملہ ہے فیصلہ کالعدم ہونے کا، تو وہ معاملہ بھی ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے گا۔ یہ وقت کو میرا خیال ہے کیلکولیٹ کیا گیا ہے کہ پہلے ضمانت ہو عمران خان صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑا ایک مینیج طریقے سے، اور پھر اس کے بعد پھر جو ان کی جو سزا ہے کالعدم کرنے کی، جو فیصلہ ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے، تاکہ جو معاملہ ہے وہ سپریم کورٹ میں نہ جا سکے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی تریا پھریا رہے۔ تو پھر یہی ٹیکٹکس مجھے یہ دکھائی دیتے ہیں کہ ورنہ پھر چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب جو ہیں وہ کیس کو اڑا دیں گے، اور کوشش یہ ہے کہ جو کیس ہے وہ چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب پہلے نہ لے سکیں، اس کو پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو سنے، ورنہ جو عمران خان صاحب کا کیس ہے وہ جینون ہے اور کرپٹ پریکٹسز کا کیس ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ کوئی سیاسی کیس نہیں ہے۔ اور جو دوسری طرف ہے لاہوری گروپ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ ضمانت تو دور، جو کیس ہے نا، جو فیصلہ ہے ان کا اسی کو ہی اڑا دیا جائے اور یہ کیس ہی ختم کر دیا جائے، لیکن اس کے بدلے میں عمران خان صاحب کی خواہش پر میاں نواز شریف صاحب کو کوئی ایسی گارنٹی دی جائے کہ وہ پاکستان آئیں اور پھر انہیں جیل میں کر دیا جائے۔ تو یہ اصل میں پالیسی ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی اور میاں نواز شریف صاحب کی گرفتاری، اور یہی وجہ ہے کہ جو میاں نواز شریف صاحب ہیں یا دوسرا گروپ ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ ستمبر میں میاں نواز شریف صاحب پاکستان آئیں، کیونکہ ابھی جو نامزد چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ بھی ابھی قدم جمائیں گے 17 سپٹمبر سے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ایک دن میں آ کے یا 2 دن میں آ کے پورے معاملے کو ہینڈل کر لیں گے، اور یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیسا ریئیکٹ کرتے ہیں، کیا وہ کس طرح سے مینیج کرتے ہیں معاملات کو، کیونکہ وہ تو ایک ایماندار جج سمجھے جاتے ہیں۔ اور جو سپریم کورٹ ہے وہاں پہ جو بہت سارے چاہے ججز نہیں ہیں، دیگر جو عملہ ہے ان کا بھی بندیال صاحب کا بہت ہولڈ ہے وہاں پہ، اور یہ ثاقب نثار صاحب کے دور سے ہولڈ ہے، اور پوری پلاننگ کی گئی تھی جس طرح سے جو سپریم کورٹ ہے اس کو ثاقب نثار صاحب نے اپنے عمل سے، اپنے تجربات سے، اپنی سازشوں سے یرغمال بنایا، اور یہی وجہ ہے کہ آج سپریم کورٹ میں آئینی و قانونی بحران ہے۔ اب عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ خان صاحب کی ضمانت ہو جائے گی، کل نہیں ہوگی تو پرسوں ہو جائے گی، اور دوسری طرف جو چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب ہیں ان کو بھی عمران خان صاحب کے حوالے سے رپورٹ پیش کر دی گئی ہے جو کہ ان کے کیا سہولیات ان کو مل رہی ہیں، اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو لاہوری گروپ ہے یا جو آزاد خیال ججز ہیں انہی کے کہنے پر ہی جو بشرا بی بی ہیں انہوں نے بیان حلفی ملٹری کورٹس میں سویلینس کے ٹرائل کے خلاف جو درخواستیں ہیں ان میں وہ بیان حلفی جمع کروایا ہے کہ خان صاحب کی صحت گر رہی ہے اور یہ ساری باتیں جو ہیں، کیونکہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ سو موٹو تو لے نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا معاملہ سامنے آتا ہے تو پھر وہ سب کچھ نظر آتا ہے۔ اور جو سہولیات کے حوالے سے اٹارنی جنرل عثمان منصور عوان صاحب نے رپورٹ پیش کی ہے تو اس میں بتایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو بیرک ہے وہ بالکل الگ ہے، اور 54 اہلکار ہیں جو ان کی سیکیورٹی پر مامور ہیں، اور ان کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھا جا رہا ہے، ان کے کپڑے بھی مشقتی آتا ہے وہ دھوتا ہے۔ اس کے علاوہ انہیں 21 انچ کا ٹی وی لگا کے دیا گیا، LED لگا کے دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ انہیں 9/11 کا کمرہ دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ 7/4 کا واش روم ہے، بڑا ہے، خان صاحب نے کون سا لیٹنا ہے اس میں۔ اور اس کے علاوہ جو ہفتے میں 2 دفعہ وہ دیسی مرغا کھا سکتے ہیں، اور ایک دن جو ہے انہوں نے مٹن جو ہے وہ دیسی گھی میں پکا ہوا وہ کھایا تھا۔ اس کے علاوہ انہیں ایگ بریڈ ملتا ہے، شہد مل رہی ہے، فروٹس مل رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں اگر ایک بیچارہ غریب چور ہے تو اس کو تو یہ سب کچھ نہیں ملتا،
اور جو بڑے مگرمچھ ہوتے ہیں پاکستان کے جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے انہی کو یہ سہولیات ملتی ہیں، اور خان صاحب کو یہی سہولیات اس نام پہ مل رہی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سابق وزیر اعظم ہیں۔ اب سابق وزیر اعظم بھی اب وہ کوئی اپنے مینڈیٹ پہ تو نہیں بنے تھے، مسلم لیگ نون کے مینڈیٹ پہ بنے تھے۔ جس طرح سے ریگنگ ہوئی اور جس طرح سے لوگوں کو مینیج کیا گیا، پہلے نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا، پھر ان کی سگنیچر سے جو ٹکٹس تھیں وہ بھی واپس لی گئیں، پھر لوگوں سے ٹکٹس کہا گیا کہ واپس لیں، آپ ڈیرہ غازی خان میں آپ دیکھ لیں، یہ سارے ملتان کا ایریا دیکھ لیں، جیپوں کے نشان پہ لوگوں کو کھڑا کیا گیا۔ چودھری نثار صاحب نے جیپ کا نشان لیا، وہ بھی سب کے سامنے کیا ان کا حشر ہوا۔ اس کے علاوہ جو گھڑوں کے نشان تھے لوگوں کے۔ تو اب یہ جو معاملہ ہے میاں نواز شریف صاحب کا وہ یہ ہے کہ یہ بات طے کر لی گئی ہے کہیں نہ کہیں کہ، اور یہ بات مان لی گئی ہے میاں نواز شریف صاحب کی، جو وہ ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ہمارا جو مینڈیٹ تھا 2018 کو اس کو چوری کر کے عمران خان صاحب کو مسلط کیا گیا۔ تو اب یہ جو سارا گند ہے پی ٹی آئی کا، اس کو خود ہی سمیٹا جائے، کیونکہ یہ عام پولیٹیشین کا کام نہیں ہے، ہم لوگوں کا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اسے سمیٹ سکیں، اور پھر جن کا کام تھا وہ سمیٹ رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج عمران خان صاحب کے خلاف جو کیسز ہیں وہ پے در پے ہو رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور عمران خان صاحب اس میں سے نکل نہیں پا رہے، بلکہ 2 کیس اور ہو جاتے ہیں ان پہ۔ اور یہ بات بھی طے ہو چکی ہے کہ 2018 میں جو نون لیگ کو باہر کیا گیا، تو اس مینڈیٹ کو جو ہمارا تھنک ٹینک ہے اس نے مان لیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی 2018 میں، تو اگر آپ جیت سکتے ہیں تو آپ آ جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کا معاملہ ہے، عمران خان صاحب کو کا نہ پہلے مینڈیٹ تھا اور نہ عمران خان صاحب کو اب مینڈیٹ ملنا ہے۔ تو یہ اصل میں سارے معاملات ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو وزیر اعظم صاحب ہے انوار الحق کاکڑ صاحب، ان کی زیر صدارت دوبارہ سے جو بجلی کے زیادہ بل آئے ہیں اور عوام جو ہیں وہ سڑکوں پر ہیں، تو ان کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے، ان کی مشکلات کو آسان کرنے کے لیے دوبارہ سے اجلاس ہوا۔ اور جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو وزارت توانائی ہے اس نے بھی کچھ بڑی تجاویز جو ہیں وہ بنا لی ہیں، جو کل دوبارہ اجلاس ہوگا اس میں پیش کی جائیں گی۔ اور جو کل اجلاس ہوا تھا اس میں کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکل سکا، لیکن یہ ہے کہ تجاویز کے اوپر غور ضرور ہو رہا ہے۔ اس میں سے کچھ اندر کی خبر ہے وہ آپ سے میں شیئر کرتا ہوں کہ جو وزارت توانائی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ 1 سلیب بینیفٹ دیا جائے عوام کو، اور جو بجلی کے گرمیوں کے یہ جو بلز ابھی آئے ہیں بھاری بھرکم، جو کہ 55 روپے فی یونٹ آپ کو چارج ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے جولائی اور اگست کے ڈبل بل ہم لوگوں سے لیے ہیں۔ تو یہ جو زیادہ بل آ رہا ہے، اور چونکہ اگر وہ ایسا نہیں کرتے، کیونکہ ان کا جو ہدف تھا جولائی میں وہ پورا نہیں ہوا گورنمنٹ کا، جو انہوں نے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی آئی ایم ایف کے ساتھ، تو پھر انہوں نے اگست میں ڈبل بل لیا اس ہدف کو پورا کرنے کے لیے۔ اور اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سارا بل ہے گرمیوں کا، اس کو شفٹ کیا جائے سردیوں کی طرف، کیونکہ ہمارا جو بل ہے، صارفین کا جو بل ہے وہ سردیوں میں کم آتا ہے، تو اس کو وہاں پر شفٹ کر دیا جائے تاکہ، اور آہستہ آہستہ یہ جو بلز ہیں یہ سردیوں پر بھی تقسیم کر دیے جائیں۔ اور دوسری جو تجویز ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹیکسز ہیں وہ عوام پر کم سے کم ڈالے جائیں، اور اس کے لیے ہی یہ تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہے اور کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا کہ وزارت خزانہ سے اس حوالے سے تجاویز مانگی گئی ہیں کہ وہ کس طرح سے عوام سے جو بجلی کے بلز کی مد میں جو ٹیکسز لیے جا رہے ہیں وہ کیسے کم ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر جو معاملہ ہے وہ آئی ایم ایف کا ہے کہ اگر حکومت کوئی اپنے طور پہ کوئی قدم اٹھاتی ہے اور ٹیکسز کو کم کرتی ہے، حکومت چاہتی ہے کہ عوام سے یہ بوجھ اترے، کیونکہ عوام یہ نہیں بل ادا کر سکتے۔ اور یہ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے بھی بات کی ہے کہ عوام یہ بل نہیں اتار سکتے، کیونکہ ان کی اتنی جیب ہی اجازت نہیں دیتی، ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، نہ ان کی تنخواہیں ہیں۔ اور یہ ہر جو صاحب سمجھ ہے وہ یہ جانتا ہے
کہ عوام کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو اسی وجہ سے وزارت خزانہ سے یہ تجاویز مانگی گئی ہیں کہ کس طریقے سے یہ ٹیکسز کو کم کیا جائے تاکہ IMF بھی ناراض نہ ہو. اور یہ ڈیلے بھی اسی وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہم عوام کو ہر صورت جو ریلیف ہے وہ دیں گے اور دینے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم کوئی جلد بازی میں کوئی اتنا بڑا فیصلہ نہیں کریں گے جس سے پاکستان کو نقصان ہو جائے. اور وہ معاملہ میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں بھی بتایا تھا کہ یہی ہے کہ IMF کے ساتھ ان کی ڈیل ہوئی ہے اور اس کا جو ہدف ہے وہ پورا کرنا ہے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ پھر وہی آ جاتا ہے کہ جو فری یونٹ ہیں ان کو کم کیا جائے. اور یہاں پر سپریم کورٹ کے ججز کی ہی ایک خبر میں پڑھ رہا تھا، اس میں 2000 یونٹس ہر جج کو مل رہے ہیں. کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ اتنی تنخواہیں ہیں، 8 لاکھ روپے، 9 لاکھ روپے، 10-12 لاکھ روپے، اور اس کے باوجود بھی یونٹ بھی فری چاہیے ان کو. اور وہ ایک غریب ہے، ایک کی 18,000 روپے تنخواہ ہے اور اس کو 40 ہزار روپے آپ بل بھیج رہے ہیں. تو یہ کون سا انصاف ہے؟ چاہے آپ KPK میں چلے جائیں، علاقہ غیر میں چلے جائیں، ہر جگہ کنڈیاں لگی ہوئی ہیں. آپ کم از کم آپ ٹیکسز کو بھی چھوڑ دیں، آپ وہ بجلی چوری ختم کر دیں. اور اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ پلان بنایا جا رہا ہے کہ بجلی کی جو چوری ہے اس کو روکا جائے گا. اس کے لیے فورس بھی بنائی جا رہی ہے اور اگر کوئی وائلیشن کرتا ہے تو اس کی بجلی کاٹ دی جائے گی. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کتنا عمل ہوتا ہے. یہ تو ہمیشہ ایسا ہوتا ہی رہا ہے. میاں نواز شریف صاحب آئے تھے 96-97 میں، تو انہوں نے فوج کو بلایا تھا، فوج یہ بجلی کے معاملات کو ہینڈل کرنے کے لیے. وہ بھی ایک الگ ہی بدداستان تھی. مجھے تھوڑا بہت یاد پڑتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی معاملہ بس ایسا ہی رہا. اور بجلی کا جو بحران ہے وہ پاکستان میں ہمیشہ ہی رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ 2013 سے 18 کے مابین جو بحران ہے وہ خاصا کم ہو گیا تھا. لیکن یہ جو بجلی کے بل ہیں وہ انہوں نے عوام کی ناک میں بہت زیادہ دم کر دیا ہے اور وہ اس کو نہیں اتار سکتے. اور ایک اور اہم خبر کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئسکو کو جو تعدیبی کارروائی ہے صارفین کے خلاف، اگر وہ بل اس مہینے کا جمع نہیں کرواتے تو اس سے روک دیا ہے کہ وہ کوئی تعدیبی کارروائی نہ کریں. اور یہ اس وجہ سے معاملہ سامنے آیا ہے کہ ایک بزنس مین ہے، انہوں نے 26 جولائی کا جو نوٹیفیکیشن تھا، جو بنیادی ٹیرف تھا، اس میں اضافے کے حوالے سے درخواست دائر کی تھی کہ 26 جولائی کو وزارت قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کیا بنیادی ٹیرف میں اضافے کا، اور انہوں نے جو چارجز لیے ہیں وہ 1 جولائی سے 25 جولائی تک کے لیے ہیں. اور پاکستان میں کیا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا یہ کہ نوٹیفیکیشن بعد میں کیا جائے اور ماضی کے جو چارجز ہیں وہ ہم سے لیے جائیں. تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں عامر فاروق صاحب، انہوں نے سماعت کی اور انہوں نے پھر آئسکو کے جو GM ہیں ان کو بلایا تھا اور اب اٹارنی جنرل کو بھی طلب کر لیا ہے اس معاملے میں سفارشات کے حوالے سے. تو فی الحال جو آئسکو کے جو صارف ہیں ان کے لیے وقتی طور پہ کچھ ریلیف ہو گیا ہے کہ اگر ابھی فی الحال وہ بل نہیں بھی جمع کرواتے تو کوئی تعدیبی کارروائی نہیں کی جائے گی. اور اس کے علاوہ جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان کو دوبارہ سے جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو اسپیشل کورٹ بنی ہے اس میں پیش کیا گیا تھا، اور جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں ذوالفقار نقوی صاحب وہ پیش ہوئے تھے حکومت کی طرف سے، اور شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے 2 وکلا پیش ہوئے تھے، شعیب شاہین صاحب اور اس کے علاوہ جو بابا روان صاحب ہیں. اور دوبارہ سے جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کا فزیکل ریمانڈ مانگا، 5 دنوں کا مانگا تھا، جس پر جو شعیب شاہین صاحب ہیں اور جو بابا روان صاحب ہیں انہوں نے اس پر مخالفت کی، اور پھر اس کے بعد جو معاملہ ہے وہ محفوظ ہو گیا فیصلہ. لیکن پھر دوبارہ شاہ محمود قریشی صاحب کو 2 دن کے فزیکل ریمانڈ پر FIA کے حوالے کر دیا گیا. اور جو عمران خان صاحب ہیں، عمران خان صاحب کے خلاف اور بہت سارے کیسز ہیں. بہت سے لوگ جو PTI کے لوگ ہیں وہ اگر خوش ہونا چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی توشہ خانہ کیس میں ضمانت ہو جائے گی تو ٹھیک ہے، خوش ہو جائیں،
لیکن یہ ہے کہ وہ سائفر ان کا انتظار کر رہا ہے، اور یہ وہی کیس ہے جس میں شاہ محمود قریشی صاحب کو پکڑا ہوا ہے۔ ادھر سے فارغ ہوں گے عمران خان صاحب تو سائفر میں پکڑ لیں گے، اور عمران خان صاحب کی ایک اور جو درخواست ہے وہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے ٹیک اپ کر لی ہے۔ حالانکہ اس پر رجسٹرار آفس نے اعتراضات لگائے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اعتراضات کے ساتھ ہی عامر فاروق صاحب اور جو طارق محمود جہانگیری صاحب ہیں انہوں نے درخواست کو ٹیک اپ کر لیا ہے، اور اس کی سماعت آج ہوگی۔ اس میں جو 6 درخواستیں ہیں وہ سیشن کورٹ کے حوالے سے ہیں، جہاں عمران خان صاحب کی جو عبوری ضمانتیں تھیں وہ مسترد ہوئی تھیں، اور 3 جو درخواستیں ہیں وہ ان کی دہشت گردی عدالت کی ہیں جو 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ہیں۔ اور عمران خان صاحب کا اس میں یہ موقف ہے کہ ان کو وہاں پر اجازت نہیں تھی عدالتوں میں آنے کی، کیونکہ وہ قید تھے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے، اور چونکہ وہ وہاں پیش نہیں ہو سکے تو پھر ان کی جو ضمانتیں ہیں وہ خارج ہو گئی تھیں۔ تو اس وجہ سے میرے یہ جو تمام کیسز ہیں یہ میرٹ پہ سنے جائیں، مجھے بلایا جائے، اور پھر اس کے بعد پھر میرٹ پر فیصلہ دیا جائے، اور اس سے پہلے جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا مجھے گرفتار نہ کیا جائے۔ تو گرفتار تو وہ بیچارے پہلے ہی ہیں۔ باقی آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کی جو شخصیات ہیں ان کی تو گرفتاریاں ہوں گی، لیکن اب کچھ اور بڑی شخصیات کی بھی گرفتاریاں کا حوالے سے سنا جا رہا ہے کہ ان کی بھی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں۔ ان میں ایک تو فیض حمید صاحب ہیں۔ بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ فیض حمید صاحب پہلے سے ہی گرفتار ہیں، اور اب بس ان کو میڈیا کے سامنے اناؤنس کیا جائے گا کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ جوڈیشری میں سے بھی کچھ بڑی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ جو پہلے ریٹائر ہو چکے ہیں۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔